अस्सलाम वालेकुम। मिस्र में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जिसके अंदर लोग दूर दराज से नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन चंद रोज से उस मस्जिद के अंदर बहुत ही अनोखी चीजें हो रही थीं, जिस वजह से मस्जिद में लोगों की तादाद कम होती जा रही थी, सफ़े कम हो रही थीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में मौजूद थे। तभी एक आदमी दरबार में दाखिल हुआ और सुल्तान के सिपाही से कहने लगा, मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से मिलना है। उस सिपाही ने कहा, सुल्तान से मुलाकात करवाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये वक्त सुल्तान के आराम का है, इस पहर वो किसी से मुलाकात नहीं करते। और फिर कहने लगा, अगर आपको सुल्तान से मुलाकात करनी है तो अगले रोज सुबह के वक्त दरबार लगाया जाता है, आप उस वक्त सुल्तान से मुलाकात कर सकते हैं। उस आदमी ने जब ये सुना तो मिन्नत समाजत करने लगा और कहने लगा, मेरी आपसे गुजारिश है, आप एक बार सुल्तान के पास जाकर मेरी सिफारिश तो करें और उन्हें कहें कि मिस्र से एक शख्स आपके लिए एक ज़रूरी पैगाम लेकर आया है। उस शख्स के बार बार इसरार पर वो सिपाही सुल्तान के मखसूस कमरे की तरफ चल पड़ा। वहाँ सुल्तान की हिफाजत के लिए दो सिपाही मामूर थे। उनमें से एक सिपाही सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ और थोड़ी देर बाद वो सिपाही बाहर आया और कहने लगा, उस आदमी को सुल्तान मखसूस कमरे के अंदर तलब कर रहे हैं, आप उसको यहाँ भेज दें। सिपाही फौरन उस शख्स के पास गया और कहा, सुल्तान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो शख्स फौरन सुल्तान के मखसूस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान सामने ही अपनी नशिस्त पर बराजमान थे। उस शख्स ने फौरन सुल्तान का हाथ अकीदत से चूमा और उन्हें सलाम किया। सुल्तान ने सलाम का जवाब दिया। फिर सुल्तान ने उस आदमी से कहा कि बताओ क्या बात है जिसके लिए तुम इतने परेशान दिखाई दे रहे हो। वो शख्स कहने लगा, सुल्तान माज़म मैं मिस्र शहर से आया हूँ और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। काजी साहब भी आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन जो मसाइल वहाँ पर पैदा हो चुके हैं उन्हें हल करने की वजह से उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, मिस्र में ऐसा कौन सा दंगल मच गया है जिसकी वजह से वो इतने मसरूफ हो चुके हैं और ज़रूरी बातों के लिए अनजान लोगों को भेजा जा रहा है। उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो कहा, सुल्तान माज़म मैं आम आदमी नहीं हूँ बल्कि काजी साहब का अहम आदमी हूँ। फिर कहने लगा, दरअसल मिस्र में मौजूद बड़ी मस्जिद जो सबके लिए अहमियत की हामिल है, उस मस्जिद में एक अनोखी चीज हो रही है। उसकी वजह से मिस्र के लोग बहुत परेशान हैं और काजी साहब के पास शिकायतों के अंबार लग चुके हैं। हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस मसले पर कैसे काबू पाए। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, क्या हुआ, खैर तो है, हमारी मस्जिदें ठीक तो हैं। उनके लहजे की फिक्र ये बताने के लिए काफी थी कि वो मस्जिदों को लेकर कितने ज्यादा हसास हैं। वो आदमी सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान माज़म चंद रोज से बहुत ही अजीब वाक़या मस्जिद में पेश आ रहा है। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। दरअसल उस मस्जिद में जो भी नमाज पढ़ता है उसकी मौत वाक़ हो जाती है और ये चीज़ काफ़ी वक्त से हो रही है। सुल्तान ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे कि आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हो, ये तो एक आम बात है, मौत तो बरहक है, वो कभी भी और किसी भी वक्त आ सकती है। और अगर इंसान मस्जिद में मर रहे हैं तो ये तो बहुत ही बाइस फख्र वाली बात है कि इनको इतनी पाकीज़ा मौत नसीब हो रही है। ऐसी मौत के लिए तो लोग तरसते हैं। सुल्तान अपने तौर पर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन अगली बात वो उस आदमी की सुनकर हैरान और परेशान रह गए। वो आदमी कहने लगा, सुल्तान माज़म मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये बहुत ही अजीब है, जो शख्स भी उस मस्जिद में सजदा रेज होता है इसके बाद वो उठता ही नहीं है। इतने सारे लोगों की अमवात हो चुकी हैं कि अब उस मस्जिद की तरफ कोई रुख ही नहीं करता। मस्जिद धीरे धीरे खाली होती जा रही है। इक्का दुक्का लोग जो बहुत पुराने उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो बचे हुए हैं, इसके अलावा सब ही मर गए हैं। सुल्तान माज़म रियाया के बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है। किसी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। अल्लाह ताला किस चीज़ का इशारा दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काजी साहब ने मुझे ये ताकीद की है कि मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाऊँ और आपसे दरख्वास्त की है कि आप इस मामले को देखें, क्योंकि ये इनकी बस की बात नहीं है। सुल्तान ने जब ये बात सुनी तो वो काफ़ी इज़्तिराबी कैफियत का शिकार हो गए और उस आदमी को दिलासा देते हुए कहने लगे, फिलहाल तो तुम मिस्र जाओ और काजी तक ये पैगाम पहुंचा दो कि मैं जल्द ही मिस्र का दौरा करूंगा और इस मामले की छानबीन करूंगा। वो आदमी सुल्तान की बात सुनकर वहां से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद सुल्तान एक गहरी सोच में मुब्तला हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सजदे की हालत में मौत वाक़ हो जाना तो बाइस फख्र की बात है, तो फिर ये लोग इतना ज्यादा वावेला क्यों मचा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में सोचने की बात यह थी कि हर उस इंसान की मौत हो रही थी जो सजदे की हालत में होता था। ये काफी परेशानी वाली बात थी, क्योंकि इतने सारे लोग अपने अजीज खो चुके थे और सुल्तान ऐसा नहीं चाहते थे।
انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی ایک منصوبہ تیار کر لیا جس پر انہیں جلد ہی عمل درآمد کرنا تھا۔ سلطان نے بھیس بدل کر مصر جانے کا ارادہ کیا تاکہ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہ ہو سکے کہ سلطان مصر اس مسئلے کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ رات ہوتے ہی سلطان نے اپنے وزیر کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا تھا اور ان کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا تھا۔ سلطان اور اس کا خاص وزیر رات کے آخری پہر محل سے روانہ ہوئے۔ ان کی مسافت کافی طویل تھی، اس لیے انہیں وہاں پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی۔ سر پر سورج کی وجہ سے ان کا برا حال تھا، پسینے سے جسم شرابور ہو رہا تھا، لیکن سلطان ان سب تکلیفوں کے باوجود اس مسجد تک پہنچنا چاہتے تھے۔ وزیر کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ سلطان تو کافی باہمت شخص تھے، ان کے لیے ساری چیزیں کافی آسان تھیں، لیکن وزیر میں اب مزید تکلیف سہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اس لیے اس نے سلطان سے کہا، سلطان معظم اگر آپ چاہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، مجھے اپنی طبیعت ناساز لگ رہی ہے۔ وزیر کی درد بھری آواز سن کر سلطان نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی، جس کے باعث گھوڑا دونوں پاؤں پر اٹھ کر وہیں پر ٹھہر گیا۔ سلطان اپنے گھوڑے سے اترے۔ اس کے بعد وزیر نے بھی سکھ کا سانس لیا اور ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ سلطان کی نگاہیں چاروں طرف تھیں، وہ ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں میں نقش کر رہے تھے، کیونکہ ان کو مصر شہر بہت پسند تھا۔ سب سے زیادہ ان کو وہ بڑی مسجد پسند تھی جہاں پر لوگوں کی اموات ہو رہی تھیں۔ وہ جب بھی مصر آتے تو اس مسجد میں لازماً نماز پڑھا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد ایک بار پھر اپنا سفر شروع کیا، اور اس بار ان کے گھوڑوں کی رفتار کافی تیز تھی۔ سلطان سرپٹ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے جا رہے تھے۔ ان کا رخ پہلے قاضی کے دربار کی طرف تھا، لیکن انہوں نے فی الحال کے لیے قاضی کو چھوڑ کر مسجد کی طرف روانگی کی تھی۔ سلطان اور وزیر اس مسجد کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر سلطان کو ایک زوردار جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، لیکن مسجد بالکل ویران تھی۔ وہاں پر کوئی بھی نمازی موجود نہیں تھا، بس مؤذن اذان دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا، یعنی مؤذن نے بھی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کے قدموں سے زمین نکل گئی کہ ایسی نوبت آ گئی کہ مؤذن بھی اب مسجد میں نماز پڑھنے سے گھبرا رہا ہے۔ ان کے دل میں ڈر کی ایک ٹھیس اٹھی تھی، یعنی مسلمان اپنی موت کو لے کر اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ وہ اب اللہ کے گھر میں آنے سے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان کو بڑا افسوس ہوا۔ وزیر نے بھی اس مسجد کو دیکھا جہاں پر کچھ عرصہ پہلے نمازیوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ اتنی چہل پہل اس مسجد میں ہوتی تھی جتنی کسی بھی مسجد میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ وزیر نے بھی دکھی نظروں سے سلطان کو دیکھا اور افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا خدا اپنے بندوں کو بلا رہا ہے اور وہ بندے ڈر کی وجہ سے مسجد نہیں جا پا رہے۔ سلطان اسی وقت گھوڑے سے اترے اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مسجد میں ایک نمازی بھی موجود نہیں تھا۔ سلطان اور وزیر نے اس مسجد میں نماز ادا کی اور خیریت سے واپس باہر آ گئے۔ ان کا رخ اب مصر کے بازار کی طرف تھا۔ وہ اب وہاں کے حالات جاننا چاہ رہے تھے کہ وہاں کے لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا اس مسجد کو لے کر کیا رد عمل ہے۔ سلطان اور ان کا وزیر بالکل ایک عام آدمی کے لباس میں موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر بالکل بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس سلطنت کے بادشاہ اور وزیر ہیں۔ ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، تمام لوگ اپنی زندگی میں مگن تھے، تمام لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہیں اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد بالکل ویران پڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کو بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے ایک بزرگ جس کے سر پر امامہ تھا اور سفید داڑھی تھی، جس کے ماتھے پر ایک نشان بھی تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کافی دیندار اور عبادت گزار بندہ تھا۔ سلطان اس بزرگ کے پاس گئے اور سلام کیا، اور اس کے بعد اس شخص سے اس کے سامان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس کے بعد سلطان نے پوچھا، بابا جی ماشاءاللہ آپ کافی دیندار لگتے ہیں، آپ مصر کی کس مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اس آدمی نے مسکرا کر سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، ویسے تو بھائی میں مصر کی سب سے بڑی مسجد میں نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں، لیکن جب سے آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس مسجد میں ایک عجیب سا حادثہ ہو رہا ہے، جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے سجدے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بس اب اسی خوف کی وجہ سے میں اب مسجد میں نہیں جاتا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آپ کے علاوہ اور لوگ بھی کیا ایسا ہی کرتے ہیں؟ وہ آدمی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جی بھائی صاحب، یہاں پر ایک عام انسان تو کیا بلکہ یہاں کے قاضی اور مؤذن بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس مسجد میں زیادہ تر لوگ صرف فجر کے وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ بس فجر کے وقت ہی وہاں پر اموات نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ جو بھی وہاں سجدہ کرتا ہے وہ زندہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ سلطان نے جب اس بوڑھے کی یہ بات سنی تو کہا، بابا جی میں اور میرا دوست ابھی ظہر کی نماز ادا کر کے اس مسجد سے آ رہے ہیں۔ سلطان نے یہ بات کافی بلند آواز میں کی تھی تاکہ آس پاس کے دکاندار سلطان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب سلطان نے یہ بات کہی تو تمام لوگ حیران رہ گئے اور کچھ نے تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ اب تک جس نے بھی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پر پڑھی ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ بہت کم خوش نصیب ایسے تھے جو مرنے سے بچ گئے، شاید تم دونوں بھی ان خوش نصیب میں سے ہو۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سلطان وہاں پر گشت کرنے لگے اور لوگوں کے حالات جانتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ قاضی کے دربار کی طرف کیا۔ وہاں پر بھی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ قاضی اپنے تخت پر براجمان لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ یہ اس دربار کا کوئی چوتھا یا پانچواں قاضی تھا جس کو سلطان نے تبدیل کروایا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی قاضی آئے تھے وہ سب بے ایمان تھے، جبکہ یہ قاضی کافی ایماندار معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان نے تھوڑی دیر دربار میں کھڑے ہو کر اس قاضی کے طور طریقے دیکھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ مصر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ وہ سارا دن مصر کا ہی گشت کرتے رہے۔ مصر کے اندر سلطان کا ایک خاص معزز بندہ رہتا تھا جن سے وہ ہمیشہ ملاقات کر کے ہی لوٹتے تھے۔ سلطان نے اپنے معزز بزرگ دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً اندر سے ایک آواز آئی، سلطان ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان جب بھی ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے وہ بزرگ پہلے ہی ان کا آنا پہچان جایا کرتے تھے۔ سلطان نے اندر آتے ہی اس بزرگ کا ہاتھ چوما، پھر اس بزرگ نے سلطان سے آنے کی وجہ پوچھی تو سلطان نے انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے سوچ کر کہا، بعض دفعہ مسئلہ ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ قدرت کر رہی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ تم اس معاملے کو اپنے دماغ کے ذریعے حل کر لو گے۔ اس کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور سلطان اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان اس مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد داخل ہوئے۔ اس کے بعد سلطان اس مسجد کا معائنہ کرنے لگے۔ ان کے ساتھ ان کا وزیر بھی تھا۔ معائنہ کرنے کے بعد کوئی بھی ایسا سراغ ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا جس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے وہیں پر اپنی رات گزاری۔ ساری رات ان کی بے چین گزری کیونکہ وہ اکثر اس مسجد میں ٹھہرتے تھے اور انہیں پرسکون نیند آتی تھی، لیکن آج کی رات انہیں بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اچانک ان کی نگاہ دروازے پر پڑی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دوشیزہ مسجد میں داخل ہوئی ہو۔ سلطان بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں پہنچے، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سر جھٹکا، شاید نیند میں ہونے کی وجہ سے انہیں وہم ہوا ہو۔ فجر کی اذان جیسے ہی مؤذن نے دی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا تو اس آدمی کے کہنے کے مطابق کچھ لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مؤذن بھی وہیں پر نماز ادا کر رہا تھا۔ سلطان نے اپنے وزیر کے ہمراہ وہاں پر نماز ادا کی۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیر کر پیچھے کی طرف دیکھا تو تین افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ سلطان اور وزیر بے ساختہ ان آدمیوں کی طرف بڑھے، لیکن کوئی بھی سراغ ان کے ہاتھ نہ لگا۔ اچانک ہی سلطان کچھ سوچ کر پیچھے کی طرف ہوئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں پر کوئی تخت سا ہے، کچھ لکڑی کا ڈھکن جیسا ہو۔ انہوں نے بے ساختہ مسجد میں بچھی ہوئی قالین کو ہٹایا۔ اب سب لوگ سلطان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سلطان کو مسجد کا فرش بھی کچھ کچا سا محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس فرش کو توڑنا چاہا تو وہ فرش ایک دم سے ٹوٹ گیا اور ایک گفا سے ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ سلطان حیران ہو گئے کہ مسجد کے اندر ایسی گفا۔ پھر فوراً انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ فرش کو مزید توڑا جائے، اور جیسے ہی فرش کو توڑا گیا تو سلطان سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ فرش کے نیچے ایک گفا سی تھی، اور جیسے ہی سلطان نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو ایک لڑکی سلطان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر کے انہیں خاموش رہنے کا حکم دے رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی سلطان نے اپنی تلوار نکالی اور اس لڑکی کی گردن پر پھیر کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جیسے جیسے وہ گفا کھولی گئی تو اندر سے خوبصورت ترین لڑکیاں نکلتی گئیں۔ سلطان نے تمام لڑکیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا، اور جب ان سے سوال کیا گیا تو ان میں سے جو سب سے بڑی تھی اس نے بتایا کہ ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے کھڈوں میں چھپ جاتے تھے، اور جب مسلمان سجدہ کرتے تو وہ ان کو ایک ایسی زہریلی جڑی بوٹی سنگاتی کہ وہ اس کے بعد زندگی کی بازی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار جاتے۔ اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ یہ کام کیوں کر رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ کام ایک منصوبے کے تحت کیا جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کی اکثریت کم ہوتی جائے، دین کی جو سمجھ مسلمانوں میں آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے۔ اس مسجد میں آئے دن مسلمانوں کی بھیڑ لگی رہتی، اس لیے یہ کام کافی چھپ کر کیا گیا تھا، اور نیچے زمین میں سرنگ بنائی گئی تھی تاکہ آنے جانے کے لیے راستہ ہو۔ فجر کے وقت ہم اکثر سو جاتے تھے، لیکن جو جاگا ہوا ہوتا تھا وہ یہ کام کر کے اس انسان کو ختم کر دیتا۔ وہ لڑکیاں تعداد میں کافی تھیں۔ سلطان نے اس کے بعد حکم دیا کہ تمام لڑکیوں کا سر قلم کیا جائے، اور جس انسان کا یہ منصوبہ تھا سلطان نے اس تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا کہ جلدی یا بدیر تمہیں اس دنیا سے ہم خود اپنے ہاتھوں سے ختم کریں گے۔ جبکہ وہاں کے مسلمان حیران رہ گئے کہ آخر سلطان نے اس مسئلے کو کیسے حل کر دیا۔ اتنی زیادہ اموات کے بعد بھی ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ قالین کے نیچے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے سامنے اپنا تعارف کروایا تو تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے اور سلطان کے نام کے نعرے لگانے لگے۔